إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور بخش دے گا اس کے سوا یعنی شرک کے سوا جس کے لیے چاہے گا. با محاورہ ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو نہیں بخشے گا اور شرک کے سوا جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جو ناقابل بخشش ہے، ناقابل معافی ہے. دوسرے جو گناہ ہیں جیسا کہ چوری ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، کم تولنا ہے، کم ناپنا ہے، اس قسم کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، معاف کر دے گا. مگر شرک ایک ایسا گناہ اور ایک ایسا جرم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں بخشے گا. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ہم جانیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم جانیں گے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ شرک کہتے کس کو ہیں، تو پھر ہم شرک سے بچ نہیں سکیں گے. اور ایک بات یہ بھی ہوگی کہ اگر ہمیں شرک کی صحیح تعریف معلوم نہیں ہوگی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی باتوں کو شرک کہنے لگ جائیں جو حقیقت میں شرک نہیں. یعنی شرک کو نہ جاننے کے دو نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ ایک چیز شرک ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ یہ شرک ہے. جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم اس سے بچیں گے کیسے؟
दूसरी सूरत ये है, दूसरा नुकसान ये है कि अगर हमें मालूम ही नहीं होगा कि शिर्क किसको कहते हैं तो ये भी हो सकता है कि हम किसी ऐसी चीज को शिर्क कह दें जो हकीकत में शिर्क नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग जानें कि शिर्क किसको कहते हैं। देखिए ना, झूठ जुर्म है, गुनाह है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि झूठ कहते किसको है। जब हमें झूठ की तारीफ ही मालूम नहीं होगी तो हम झूठ से कैसे बच सकेंगे। इसी तरह गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि गीबत कहते किसको है। जब हमें गीबत की सही तारीफ मालूम नहीं होगी तो हम गीबत से नहीं बच सकेंगे और नहीं समझ सकेंगे कि हमने जो कुछ किया है वो गीबत है या नहीं है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शिर्क एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला हरगिज मुआफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो मैं आप हजरात की खिदमत में ये अर्ज करता हूं कि शिर्क कहते किसको है। देखिए, एक है अल्लाह ताला की जात, एक है अल्लाह ताला की सिफात, एक है अल्लाह ताला के अफ़आल, एक है अल्लाह ताला के अस्मा और एक है अल्लाह का माबूद होना। 5 चीजें मैंने बयान की। अल्लाह ताला की जात 1, अल्लाह की सिफात 2, अल्लाह के अफ़आल 3, अल्लाह के अस्मा 4 और अल्लाह ताला का माबूद होना 5। जहां तक अल्लाह ताला की जात का ताल्लुक है, जात की हकीकत और कुना आज तक किसी को कमा हक्को मालूम ही नहीं हुई और किसी जमाने में भी अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक नहीं किया गया। जहां तक अल्लाह ताला की जात का ताल्लुक है, उसमें ना आज तक किसी ने किसी को शरीक किया है और ना कोई कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात की हकीकत किसी को मालूम ही नहीं है। दूसरी चीज है सिफात, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात। तो जो किसी को अल्लाह की सिफात में शरीक ठहराए, यानी जो अल्लाह की सिफात है वही सिफात किसी और के लिए माने, तो ये शिर्क है और इसका नाम है शिर्क फी सिफात। और तीसरी चीज है अल्लाह के अफ़आल, यानी अल्लाह के काम। तो जो अल्लाह ताला के अफ़आल में किसी को शरीक ठहराए, यानी ये अकीदा रखे कि जैसे अल्लाह ताला काम करता है वैसा काम कोई और भी कर सकता है, तो ये भी शिर्क है और इसको कहते हैं शिर्क फिल अफ़आल। और चौथी चीज है अल्लाह ताला के अस्मा यानी नाम। तो जो अल्लाह ताला के नामों में किसी को शरीक करे, जो अल्लाह ताला के नाम है वही नाम किसी और के लिए तस्लीम करे, वही नाम किसी और के रखे, तो ये शिर्क फिल अस्मा है। और पांचवी चीज ये है कि अल्लाह ताला माबूद है, अल्लाह ताला के सिवा किसी और को माबूद माने, लायक इबादत समझे, तो ये भी शिर्क है। इसका नाम है शिर्क फिल इबादत। तो मेरे दोस्तों,
اگر کوئی شخص شرک فی الصفات، شرک فی الافعال، شرک فی الاسماء، شرک فی العبادت کا مرتکب ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ مشرک ہے اور اس کی ہرگز نجات اور بخشش نہیں ہو۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء میں لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ہمیں مشرک قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ مجھے معلوم ہوا کہ اسی محلے میں چند روز پہلے ایک جلسہ ہوا، اس جلسے میں کھلم کھلا ہم لوگوں کو مشرک کہا گیا اور ہمارے بزرگوں کے متعلق مذاق اڑائے گئے، مثلاً یہ کہ کوئی غوث نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی گنج شکر نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے خود بنا لیے ہیں، کسی کو غوث بنا لیا ہے، کسی کو قطب بنا لیا ہے، کسی کو داتا بنا لیا ہے، کسی کو مشکل کشا بنا لیا ہے۔ یہ لوگ مشرک ہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی گنج بخش نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کر کے ہم سنیوں کو مشرک بنایا گیا اور ہمارے بزرگان دین کے متعلق اس قسم کی باتیں کی گئی۔ تو میں الحمدللہ رب العالمین دلائل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے مسئلہ بیان کروں گا، کیونکہ کسی کو برا بھلا کہنا یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ سنو غور کے ساتھ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات صفات میں لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ دیکھو توجہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات ازلی ابدی ہے، قدیم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ یہ ہے ازلی ابدی کا مطلب، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، قدیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا وقت تھا جب کہ اللہ کی ذات اور صفات نہیں تھی، بعد میں ہوئی۔ اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، وہ نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ ازلی ابدی نہیں ہے، قدیم نہیں، یعنی پہلے وہ چیزیں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو عدم سے وجود میں لایا، تو وہ ہمیشہ سے نہیں تھی۔ اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہے اور انبیاء و اولیاء ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، تو ایک فرق یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات قدیم ہے اور انبیاء اولیاء قدیم نہیں، وہ حادث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ غیر مخلوق، اور انبیاء و اولیاء مخلوق، حادث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات قدیم ہے، ازلی ابدی ہے، انبیاء و اولیاء اور دیگر ساری مخلوقات حادث ہے، مخلوق ہے۔
پہلے نہیں تھی، جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تب وہ ہوئی، اور ان کا فنا ہونا جائز ہے، وہ ابدی نہیں ہے بلکہ جائز الفنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفتیں کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کی صفتیں ہیں ازلی، ابدی، قدیم، اور ساری مخلوق کی صفتیں حادث ہیں، مخلوق ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ جو قدیم ہے حادث اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ حادث اور قدیم ایک نہیں ہو سکتے۔ ازلی ابدی کے برابر حادث اور جائز الفنا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، شرک کی بنیاد ہے برابری پر۔ جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، صفات، افعال، اسماء ازلی، ابدی، قدیم ہے، اور مقابلے میں ساری مخلوقات اور انبیاء و اولیاء ازلی، ابدی، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، مخلوق ہے، جائز الفنا ہے۔ تو کبھی بھی قدیم اور حادث، غیر مخلوق اور مخلوق، ازلی، ابدی اور حادث اور جائز الفنا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہو، کیونکہ شرک کی بنیاد ہی برابری پر ہے۔ میں پہلے ایک حدیث پیش کروں پھر آگے بڑھوں۔ حدیث اس لیے پیش کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، میری امت شرک نہیں کرے۔ حضور نے فرمایا، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف اور اندیشہ نہیں ہے، ہاں مجھے اپنی امت سے اس چیز کا خوف اور اندیشہ ہے کہ میری امت یاد حق سے غافل ہو جائے گی اور دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائے گی۔ وہی کچھ ہو رہا ہے، لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب میں ایک بات کرتا ہوں کہ نبی کریم تو فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف اور اندیشہ نہیں ہے، اور ان لوگوں نے دہائی مچائی ہوئی ہے کہ شرک بڑا پھیل گیا ہے، شرک بڑا ہو رہا ہے، شرک بہت ہو رہا ہے۔ تو اگر ان کا کہنا صحیح مان لیا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف اور اندیشہ نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا کہ نبی کریم تو فرماتے ہیں میری امت شرک نہیں کرے گی، اور انہوں نے دہائی مچائی ہوئی ہے کہ شرک بڑا ہو رہا ہے، شرک بڑا پھیل گیا۔ تو پھر ان کا کہنا نبی کریم کے فرمان کے خلاف ہوگا۔ اگر ان کا کہنا صحیح مانا جائے تو نبی کریم کا فرمان غلط ہو جاتا ہے، اور نبی کریم کا فرمان کبھی غلط ہو نہیں سکتا، لہذا یہی کہا جائے گا کہ ان کا شور مچانا سراسر غلط ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ اگر وہ نبی کریم کو نور مانتا ہے تو نور کے متعلق بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم کے نور کو پیدا کیا۔ جب اس نے پیدا کیا ہوا مان لیا تو شرک کی جڑیں کٹ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ہے،
نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور مخلوق اور غیر مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر مخلوق ہے، ازلی ابدی ہے، اور جس طرح نبی کریم اللہ کی مخلوق ہے، نبی کریم کی صفات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور پیدا کی ہوئی ہے۔ تو بولو مخلوق اور غیر مخلوق کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ جب برابر نہیں ہو سکتا تو شرک بھی نہیں ہوا۔ لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ یہ صرف لفظوں کو دیکھ کر برابری کا گمان کر کے شرک شرک کہنا شروع کر دیتے۔ اگر لفظوں کو ہی دیکھ کر شرک کا فتویٰ لگانا ہے تو پھر میں قرآن کی چند آیتیں پڑھتا ہوں اور اس کے متعلق میں عرض کروں گا کہ بتائیے یہ شرک ہے یا نہیں ہے۔ سنو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف ہونا اور رحیم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں۔ رؤوف کے معنی ہے شفقت کرنے والا، ترس کرنے والا، نرمی کرنے والا، اور رحم کے معنی ہے رحم کرنے والا، مہربانی فرمانے والا۔ بولو اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آمنا وصدق۔ لیکن اب دوسری آیت پڑھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ تحقیق تشریف لایا تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول۔ اس رسول کی یہ شان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑ جانا، مصیبت میں مبتلا ہو جانا اس رسول پر بہت گراں اور ناگوار گزرتا ہے۔ وہ رسول تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ حریص ہے، اور اس رسول کی شان کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ رسول مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو رؤوف الرحیم فرمایا، اور اس آیت میں اللہ نے اپنے رسول کو رؤوف الرحیم فرمایا۔ بولو دونوں آیتوں پر ایمان رکھو گے یا ایک پر؟ دونوں پر ایمان رکھتے ہوئے کیا کہو گے؟ اللہ رؤوف الرحیم ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم۔ تو کوئی سننے والا کہے بھئی تو تو مشرک ہو گئے، کیونکہ رؤوف الرحیم تو ہے اللہ، اور تو نبی کریم کو رؤوف الرحیم کہہ رہا ہے، تو مشرک ہو گیا۔ تو اگر کوئی ایسا کہے تو اس کو کہو کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں شرک کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں شرک بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بھی رؤوف الرحیم کہا اور اپنے نبی کو بھی رؤوف الرحیم کہا۔ تو سنو میں آپ کو بتاؤں، ہمارا یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، ذاتی طور پر، حقیقی طور پر اس کو کسی نے رؤوف الرحیم بنایا نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا ہے۔ اگر اللہ رؤوف الرحیم نہ بناتا تو آپ رؤوف الرحیم نہ ہوتے۔ کیا فرق ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا رؤوف الرحیم ہونا ذاتی طور پر ہے، حقیقی طور پر ہے، اور نبی کریم کا رؤوف الرحیم ہونا عطائی طور پر ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کی یہ صفتیں غیر مخلوق ہیں،
نبی کریم کی یہ صفتیں مخلوق ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رؤوف الرحیم ہونا اس کی شان کے مطابق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رؤوف الرحیم ہونا آپ کی شان کے مطابق، دونوں کا رؤوف الرحیم ہونا بالکل برابر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رؤوف الرحیم ہونا کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رؤوف الرحیم ہونا یعنی آپ کی صفات اللہ تعالیٰ کے قبضہ و کنٹرول میں ہیں۔ اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری نہ ہوئی، جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا۔ شرک کب ہوگا؟ جبکہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جیسا اللہ رؤوف الرحیم ہے ویسے ہی بغیر کسی فرق کے نبی کریم بھی رؤوف الرحیم ہیں، تو یہ شرک ہے، اور یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ نبی کریم بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ازلی ابدی قدیم ہے، نبی کریم اور آپ کی صفات بھی غیر مخلوق ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل مسلمان سے بھی پوچھو کہ نبی کریم کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہے گا اللہ نے، اور جب نبی کریم اللہ کی مخلوق ہوئے تو نبی کریم کی صفات بھی اللہ کی مخلوق ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں غیر مخلوق ہیں۔ مخلوق اور غیر مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یاد رکھنا رؤوف الرحیم کے الفاظ ایک ہیں، الفاظ ایک ہے۔ معلوم ہوا محض لفظوں کے اطلاق سے، لفظی اشتراک سے شرک واقع نہیں ہوتا، شرک لازم نہیں آتا جب تک کہ حقیقی برابری اور مساوات مراد نہ لی جائے۔ اور سنیے، ادھر دھیان کرو، اللہ تعالی حی ہے یا نہیں؟ حی، بولو حی کے معنی کیا ہے؟ اونچی بولو، حد ہو گئی ہے یار، تسی تو ہی نہیں بول گئے میرے مردے ہوں گے۔ اگر اونچی بولو، حی کے معنی کیا ہے؟ زندہ۔ اللہ تعالی زندہ، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالی حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ حی کہتے ہیں زندے، اور بولو تم سارے زندہ ہو یا مردہ؟ نہیں، زندہ نہ کوئی شرک ہو جائے گا، کیونکہ زندہ تو وہ ہے، حی تو اللہ ہے اور تم بھی اپنے آپ کو حی کہہ رہے ہو، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی حی فرمایا یا نہیں؟ حی کی جمع ہے احیاء، اور شہیدوں کو بھی اللہ فرماتا ہے بل احیاء، اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی زندہ کہا۔ ہم بھی حی ہیں، اللہ بھی حی ہے۔ حی کے معنی زندہ، اللہ بھی زندہ، ہم سب بھی زندہ۔ تو حی کا لفظ تو ایک ہے مگر حقیقت میں بے انتہا فرق۔ مثلا جو پہلے میں نے فرق بیان کیے کہ ہم زندہ ہیں اللہ کے زندہ کرنے سے، اور اللہ کسی کے زندہ کرنے سے زندہ نہیں ہے، وہ حقیقی طور پر ذاتی طور پر زندہ ہے۔ اللہ کا زندہ ہونا حقیقی طور پر ہے، ذاتی طور پر ہے۔ ہمارا زندہ ہونا اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی مہربانی سے ہے، اور ہماری زندگی مخلوق ہے، اور اللہ کی زندگی، اللہ کا حی ہونا، الحیات والموت، خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کی، تو ہماری حیات، ہماری زندگی اللہ کی پیدا کی ہوئی، اور اللہ کی زندگی کسی کی پیدا کی ہوئی ہے؟ بولو، وہ حقیقی طور پر ذاتی طور پر زندہ۔
اللہ تعالیٰ کا زندہ ہونا حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، اور ہمارا زندہ ہونا اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کی زندگی اللہ کی شان کے مطابق، ہماری زندگی ہماری حیثیت کے مطابق۔ اللہ کی زندگی کسی کے قبضے میں نہیں، ہماری زندگی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری نہ ہوئی، جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا، مگر لفظ حی ایک ہی ہے۔ حی کا لفظ ایک ہے، جس کا اطلاق اللہ پر بھی ہوا اور ہم پر بھی ہوا۔ دو مثالیں، تیسری مثال سن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا۔ الفاظ یاد رکھنا، سمیعا بصیرا، اور یہی الفاظ اللہ نے بندے کے متعلق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ سمیعًا بصیرا الفاظ ادھر، سمیعًا بصیرا الفاظ ادھر۔ الفاظ ایک ہے مگر حقیقت ایک نہیں ہے۔ بولو اللہ تعالیٰ سنتا ہے یا نہیں؟ اور تم بھی سنتے ہو یا ڈورے ہو سارے؟ بالکل یہ نہ کہو ہم سنتے ہیں، شرک ہو جائے، کیونکہ سننا تو اللہ کی شان، سمیع تو وہ ہے، تم سب سمیع بن رہے، اللہ کی شریک بن رہے۔ تو جب کوئی پوچھا کرے کہ میاں سنتے ہیں یا نہیں، اگر جی نہیں، کیونکہ سمیع ہونا اللہ کی شان ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا ہم بھی سنتے ہیں تو اللہ کے ساتھ برابری لازم آ جائے گی، شرک ہو جائے گا۔ اینا سارے جہان نوں مشرک ہی بنا دیتے ہیں۔ یہ دین تو اللہ بچا دے جہاں سارے جہان نوں مشرک ہی بنا چھڑے۔ کیوں بھائی اللہ سمیع و بصیر ہے یا نہیں؟ اور تم بھی سمیع و بصیر ہو یا نہیں؟ سنتے بھی ہو دیکھتے بھی ہو، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ کوئی عقل مند کہے گا؟ لفظی اشتراک ہے، حقیقی اشتراک نہیں۔ یہاں بھی وہی فرق ملحوظ رکھو، اللہ تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا ذاتی اور حقیقی طور پر ہے، اور بندے کا سمیع و بصیر ہونا اللہ کی عطا سے۔ اللہ کی صفتیں غیر مخلوق، بندے کی صفتیں مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ازلی ابدی قدیم، بندے کی صفتیں حادث جائز الفنا۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اپنی شان کے مطابق، بندہ سمیع و بصیر ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں کسی کے قبضے میں نہیں، بندے کی صفتیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری نہ ہوئی، جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا، مگر لفظ ایک ہے، الفاظ ایک ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے۔ بولو اللہ تعالیٰ ولی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ بولو گے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے۔ سب اونچی بولو، اللہ ایمان والوں کا ولی۔ تو ہمارا ولی کون ہے؟ اللہ۔ تو کوئی اور بھی ہے یا نہیں؟ اب اگر کسی اور کو ہم اپنا ولی مانے تو پھر تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ ولی تو ہے اللہ، اور ہم نے اوروں کو بھی ولی مان لیا تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اور اگر یہ شرک ہے تو پھر کہنا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن میں بھی شرک کی تعلیم دی ہے۔ سنو، اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور اللہ
اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں۔ اب بتاؤ بھائی، اللہ ہمارا ولی اور رسول اللہ بھی ہمارے ولی اور ایمان والے بھی ہمارے ولی، تو کوئی سننے والا کہ بھی تو مشرک ہو، ولی تو ہے اللہ، اور تو رسول اللہ کو بھی ولی مان رہا ہے، ایمان والوں کو بھی ولی مان رہا ہے، تو شرک کر رہا۔ تو ہم کہیں گے بھائی یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کو ولی مانتے ہیں اس عقیدے سے کہ اللہ تعالی ہمارا ذاتی حقیقی ولی ہے، مددگار ہے، اس کو کسی نے ہمارا مددگار ولی بنایا نہیں، وہ حقیقی طور پر ہمارا ولی ہے، اور نبی کریم کو اور ایمان والوں کو اللہ نے ہمارا ولی مددگار بنایا، وہ اللہ کے بنانے سے ہمارے ولی ہیں، اور اللہ کسی کے بنانے سے ہمارا ولی نہیں بنا، وہ حقیقی طور پر ذاتی طور پر ہمارا ولی ہے۔ اور یہاں بھی وہی فرق ملحوظ رکھو کہ اللہ کا ولی ہونا اس کی شان کے مطابق، بندے کا ولی ہونا اس کی حیثیت کے مطابق، اور بندے کا یہ ولی ہونا مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا غیر مخلوق ہے۔ بندے کی ولایت اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ کی ولایت کسی کے قبضے میں نہیں ہے، مگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کہیں گے اللہ ہمارا ولی، رسول اللہ بھی ہمارے ولی اور ایمان والے بھی ہمارے ولی۔ اچھا، یہ چند مثالیں تھیں صفات کے متعلق۔ اب آئیے افعال کی طرف۔ افعال جمع ہے فعل کی، اور فعل کہتی ہے کام۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں لا شریک، کوئی اس کا شریک نہیں۔ لیکن میرا دھیان کرو، یہ جو کہتی ہیں ان سے سوال کرو تو یہ جواب نہیں دے سکتے جب تک کہ ہمارے مسلک کے مطابق بات نہ کریں۔ چنانچہ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ایمان والوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ یخرجو فعل ہے، اور اس کا فاعل کون ہے اس آیت میں؟ اللہ۔ تو اللہ کا کام کیا ہوا؟ اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ بولو بھائی، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ ہے، اور یہی کام نبی کریم کرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے میرے پیارے نبی، ہم نے تمہیں اسی واسطے بھیجا، تم پر اسی واسطے کتاب اتاری کہ تم لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہلی آیت میں یخرجہم کا فعل، یخرجہم فعل کا فاعل اللہ ہے، اور دوسری آیت میں لِتُخْرِجَ النَّاسَ، اس فعل کا فاعل نبی کریم ہے۔ پہلی آیت نے بتایا اللہ ایمان والوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب تم بھی لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہو۔ تو بولو، اللہ بھی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور نبی کریم بھی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں۔ تو یہ کوئی جاہل اس آیت کو پڑھے تو وہ کہے گا کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہی رسول اللہ کر رہے ہیں، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لانا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نبی کریم بھی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں، تو جو کام اللہ کرتا ہے وہی کام رسول کرتے ہیں، تو پھر رسول تو اللہ کے شریک ہو گئے۔ تو پھر
کہیں گے نہیں، آؤ ہم اہل سنت سے قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، ہم تمہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو قدرت و طاقت حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، یہ قدرت و طاقت اللہ کو ذاتی طور پر حقیقی طور پر حاصل ہے، اور نبی کریم کو یہ قدرت اللہ نے عطا کی۔ حضور علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت سے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو قدرت حاصل ہے وہ ذاتی طور پر ہے، حقیقی طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت غیر مخلوق ہے، کسی کی پیدا کی ہوئی۔ نبی کریم کی قدرت و طاقت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، مخلوق ہے، تو ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہو سکتے، مخلوق اور غیر مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم کا لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لانا اللہ تعالی کی مشیت، اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے تابع، اور اللہ تعالیٰ کا ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لانا کسی اور کی مشیت، کسی اور کے حکم کے تابع نہیں ہے۔ لیکن یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک فعل کا فاعل اللہ ہے، ایک آیت میں اسی فعل کا فاعل اللہ ہے، اور دوسری آیت میں اسی فعل کا فاعل نبی کریم علیہ السلام۔ تو یہ شرک فی الافعال نہیں، شرک فی الافعال اس وقت ہوگا جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح اللہ کو قدرت حاصل ہے اسی طرح نبی کریم کو قدرت حاصل ہے بغیر کسی فرق کے، تو یہ شرک ہے، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ ایک بات اور سنو فعل کے متعلق، ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو نکالتا ہے ان کی موت کے وقت۔ اللہ یتوفی الانفس، یتوفا فعل ہے، اور بولو اس فعل کا فاعل کون ہے؟ اللہ، یعنی وفات دینا، جان نکالنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ۔ آمنا وصدقنا۔ لیکن اب دوسری آیت پڑھو، دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں تمہاری جان ملک الموت نکالتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ یتوفا، قل یتوفا، بولو یتوفا، الفاظ ایک ہیں یا نہیں؟ پہلی آیت میں یتوفا فعل کا فاعل اللہ، کہ اللہ وفات دیتا ہے۔ دوسری آیت میں یتوفا فعل کا فاعل ملک الموت ہے، ابراہیل علیہ السلام۔ اب بولو کون جان نکالتا ہے؟ اللہ تعالی جان نکالتا ہے، اللہ کو جان نکالنے کی قدرت حقیقی اور ذاتی طور پر ہے۔ اللہ کو یہ قدرت اور یہ طاقت کسی اور نے عطا نہیں فرمائی، اور اسرائیل علیہ السلام کو یہ قدرت اور طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت ذاتی، ملک الموت کی قدرت و طاقت عطائی، اللہ کی قدرت غیر مخلوق، ملک الموت کی قدرت مخلوق، اللہ کی قدرت کسی کے تابع نہیں، ملک الموت کی قدرت اللہ کے تابع ہے۔ اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے شرک نہ ہوا، مگر الفاظ ایک ہیں۔ ذرا یہ بات یاد رکھنا، الفاظ ایک، افعال کی مثالیں بھی آگے، اور بھی میں بہت سی مثالیں پیش کر سکتا۔ دیکھو یہ جو کہتی ہے نا ہمیں مشرک بناتی ہیں، ذرا ان سے سوال کرو کہ زندہ کرنا اور مارنا یہ کس کی صفت ہے؟ یحیی و یمیت،
اللہ زندہ کرتا ہے اور اللہ مارتا ہے۔ ذرا غور سے سنو میری بات، زندہ کرنا اور مارنا کے کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کو بھی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس آدمی نے کسی کو زندہ کر دیا گویا اس نے سارے لوگوں کو زندہ کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس انسان نے کسی جان کو زندہ کر دیا، زندہ یعنی بچا لیا، مفہوم یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی مر رہا ہو تو کوئی دوسرا اس مرنے والوں کو مرنے سے بچا لے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اور اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو گویا اس نے سارے جہان کے لوگوں کو مار دیا۔ حالانکہ زندہ کرنا اور مارنا یہ صفت تو ہے اللہ کی، اور اللہ اسی صفت کی نسبت بندوں کی طرف کر رہا ہے، اور تم بھی دن رات کرتے ہو۔ مثلا بعض لوگوں کو مار دیتے ہیں یا نہیں؟ کوئی کسی کو گولی مار دے، چاقو مار دے تو کیا کہتے ہو؟ فلانے نے فلانے کو مار دیا۔ تو تم تو خود شرک کرتے ہو، مارنا تو اللہ کی شان ہے، تم کہتے ہو فلانے نے مار دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بھی دھمکی دی کہ ہم تجھے مار دیں گے۔ میں کہا تم تو مشرک ہو گئے، کیونکہ مارنا تو اللہ کی صفت ہے، اور اب تم اللہ بن رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مارنے کا اختیار تمہیں حاصل ہے، تمہارے ہاتھ میں میری موت ہے۔ ارے اصل صرف یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کسی کو زندہ کرنا مارنا یہ میرا کام ہے، اور تم کہتے ہو ہم تجھے مار دیں گے، تو گویا تم اللہ کے شریک بن رہے ہو۔ کیا اللہ نے اب استعفیٰ دے دیا ہے مارنے سے؟ تمہارے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا۔ ہمیں مشرک بنانے والوں خود شرک کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں ان کی توحید کو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بولو تم روز مرہ کہتے ہو یا نہیں فلانے نے فلانے کو مار دیا ہے؟ اور مارنا کس کی صفت ہے، کس کا کام ہے؟ یحیی و یمیت، یحیی فعل ہے اور یمیت بھی فعل، تو یہ کس کا کام ہے زندہ کرنا اور مارنا؟ اللہ کا۔ تو آپ بھی کہتی ہو فلانے نے فلانے کو مار دیا، اگر یہ نہ مانو تو پھر تو تم عدالت میں کسی قاتل کے خلاف دعویٰ دائر کر ہی نہیں سکتے ہو۔ مثلا کوئی شخص کسی کو مار دے اور جن کا آدمی مار دے وہ عدالت میں جا کر کیس کریں گے یا نہیں؟ مقدمہ دائر کریں گے تو کیا کہیں گے کہ بھئی ہمارے آدمی کو فلاں نے مار دیا ہے، اور اگر ان کی توحید پر ایمان لے رہا ہو تو پھر تو اس کو عدالت میں جا کے یہ کہنا چاہیے کہ جی اللہ نے مار دیا ہے، اللہ کے سوا تو کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جو قاتل ہوگا وہ کہے گا مجھے بھی خام خواہ کیوں پکڑوا رہے ہیں، مارنے والا تو اللہ ہے، میرا کیا درمیان؟ بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، مارنے والا تو اللہ، اللہ کے خلاف دعویٰ کرو میں نے کبھی نہ مارا۔ مارنا تو اللہ کا کام ہے، اور جو اللہ کا کام ہے وہ دوسرا کر نہیں سکتا، تو پھر میرے اوپر کیوں مقدمہ قائم کر رہے ہو؟ بھائی مارنے والا تو اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے مارنا، بندہ تو نہیں مار سکتا، میرے خلاف خواہ وہاں مقدمہ قائم کر۔ انہوں چاہیے جسے لینا نہ کوئی بندہ مر جائے بالکل کسی کے خلاف مقدمہ نہ کرنا، کہنا اللہ نے مارے، بس ختم ہو گیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں مار سکتا۔ جیسے ان کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو ایک بندے نے ڈنڈا مار دیا، جب ڈنڈا مارا اس کا سر پھٹ گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے خلاف کیس کرو، ان کا کیس کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، میرا کیا؟ تو نے ڈنڈا مارا، تو کا ڈنڈے نے سر پھاڑا، اور کیا؟ تو تم تو کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کہتے ہو ڈنڈے نے سر پھاڑ دیا، اب ڈنڈے کو فائل قرار دے رہے۔ تو یہ ان کی حماقت اور نادانی ہے، انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اسی واسطے پہلے زمانے کے علماء ان کو کہا کرتے تھے علماء ظواہر، یعنی ظاہری معنی لینے والے مولوی۔
صرف ظاہر کو دیکھنے والے، اصل حقیقت پر نظر کرنے والے نہیں۔ ایک ہوتے ہیں ظاہر الفاظ اور ایک ہوتی ہے ان کی حقیقت اور ان کا مطلب اور مفہوم۔ جیسے وہ ایک تھا نا بڑا ظاہر پر عمل کرنے والا، وہ بیٹھا ہوا تھا اور ماں آٹا گوندھ رہی تھی۔ آٹا گوندھتے گوندھتے اس کو کوئی حاجت ہو گئی، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے ذرا حاجت ہو گئی ہے، میں جا رہی ہوں باتھ روم میں، تو ذرا آٹے کو دیکھتے رہنا۔ اس نے کہا بہت اچھا اماں۔ وہ اماں جو آئی نا تو کتا آٹا کھا رہا تھا، کتا آ گیا اور آٹے کو کھانے لگ گیا۔ ماں نے کہا بیوقوف، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ آٹے کا خیال رکھنا، آٹے کو دیکھنا۔ تو اس نے کہا دیکھ تو رہا، تو نے یہ تو نہیں نا کہا تھا کہ کتے سے بھی بچانا، تو نے تو یہ کہا تھا دیکھنا، تو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تو یہ کہتی کہ اگر کتا آ جائے تو اس کو کھانے نہ دینا، یہ تو نے کہا نہیں، تو نے یہ کہا تھا آٹے کو دیکھنا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کتا کھا رہے ہیں۔ تو اب بتاؤ ماں کا مطلب کیا تھا؟ ماں کا مطلب بظاہر تو نظر اس نے کہا آٹے کو دیکھنا، مگر مطلب یہ تھا کہ آٹے کا خیال رکھنا، اس کو جانور نہ اوپر کوئی مکھیاں نہ بیٹھنے دینا، کتے کو نہ کھانے دینا، اس کا دھیان رکھنا۔ مگر وہ تھا ظاہر پرست، وہ صرف لفظوں کا پجاری تھا۔ اس نے کہا ماں تو نے کہا تھا دیکھنا، تو میں دیکھ رہا، یہ تو نے نہیں کہا تھا کتے سے بچانا۔ بالکل ان کا حال ایسا ہی ہے۔ یہ حدیث کے ظاہر الفاظ کو دیکھتے ہیں، مگر ان الفاظ کا مطلب کیا ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ یہ مطلب سمجھا ہے تو فقہاء نے سمجھا، مطلب سمجھا ہے تو فقہاء نے سمجھا۔ اسی واسطے نبی کریم کا بھی فرمان ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو میری حدیث پڑھتے ہیں مگر اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میرے ارشاد کو سنے اور سمجھے اور سمجھ کر لوگوں تک پہنچائے۔ تو نبی کریم کی حدیث کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، سمجھنا فقہاء کا کام ہے۔ محدثین کی مثال ایسی ہے جیسے عطار ہوتے ہیں اور فقہاء کی مثال ایسی ہے جیسے حکیم ہوتے ہیں۔ عطار کا کام کیا ہے؟ وہ ذخیرے جمع کر دیتے ہیں۔ اس کی دکان میں جاؤ، بنفشے کی بوری پڑی، ملٹھی کی بوری پڑی، انار کی بوری پڑی، اسی طرح جتنی چیزیں ہیں نا سب کے ذخیرے، لیکن ان کو ملا کر نسخہ تیار کرنا یہ عطار کا کام نہیں، یہ حکیم کا کام۔ تو محدثین کی مثال ایسی ہے جیسے عطار، انہوں نے حدیثوں کے ذخیرے جمع کر دیے، جتنی حدیثیں ان کو ملی ان حدیثوں کو انہوں نے جمع کر دیا، لیکن ان حدیثوں کو سمجھنا، ان کو تطبیق دینا، چھان بین کر کے ان کے نتیجے اخذ کرنا، یہ کام فقہاء کا ہے۔ یہ کن کا ہے؟ فقہاء کا۔ اور یہ فقہاء کو مانتے ہی نہیں، یہ ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک اور مثال پیش کروں۔ ایک ان کا مولوی تھا بڑا، یہ بات جو میں سنا رہا ہوں یہ لکھی ہے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے، انہوں نے لکھی ہے۔ ایک ان کا مولوی تھا، اہل حدیثوں کا بڑا مولوی تھا، اس نے کہا کہ نبی کریم نے اونٹنی پر سوار ہو کے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، تو میں بھی اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کروں گا، کیونکہ نبی کریم کی سنت۔ لوگوں نے کہا کہ اماموں نے منع کیا ہے، تو اس نے کہا میں نہیں اماموں کو مانتا، میں حدیث کو مانتا۔ لوگوں نے کہا کہ اماموں نے جو منع کیا ہے تو انہوں نے حدیث کو سمجھ کے منع کیا ہے، وہ کوئی حدیث کے مخالف نہیں تھے۔ وہ کہنا میں نہیں اماموں کو مانتا، نبی کریم نے اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کیا، میں بھی اونٹنی پر بیٹھ کے طواف۔ لوگوں نے کہا تیری مرضی۔ وہ اونٹنی پر بیٹھ گیا، طواف اس نے شروع کر دیا، پہلے پھیرے میں اونٹنی نے پیشاب کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی جب پیشاب کرتی ہے تو اس کا پیشاب گرتا ہے پیچھے کو،
दूसरे जानवरों की बनिस्बत बाद जानवर ऐसे उनका पेशाब दरमियान में नीचे गिरता है, जैसे घोड़े, बैल वगैरह, ऊंटनी और ये जो गाय भैंस वगैरह इसका पेशाब गिरता है पीछे। तो ऊंटनी ने जब कियल में पेशाब और साथ हिलाई दुम, तो उसके पेशाब का जो हुआ छिड़काव तो बैतुल्ला शरीफ के गिलाफ पर भी छीनते पड़े। अच्छा, और बैतुल्ला शरीफ के इर्द गिर्द फर्श है संगे मरमर का, और संगे मरमर में पानी जज़ब नहीं होता। और ये अल्लाह की हिकमत है। हिकमत ये है कि ऊंटनी के पैर होते हैं नरम, अल्लाह ने इसी वास्ते उसके लिए ऐसा इंतजाम किया कि पेशाब पीछे तो गिरे, क्योंकि अगर आगे गिरता, दरमियान में गिरता तो ऊपर ऊंटनी का पैर आ जाता तो वो फिसल जाती। तो चूंकि जानवर भी बड़ा ऊंचा है तो वो धड़म के जो गिरेगी तो सवार साहब भी वहां पड़े होंगे। तो वो जो उसने किया पेशाब, तो वो फर्श जो था वो हो गया गीला। दूसरे फेरे में उसने कर दी मेंगनियां, गोबर कर दिया, और वो मेंगनियां भी जरा बंधी हुई नहीं थी, वो जरा पतली पतली थी। और जो पड़ा पेशाब के ऊपर और ऊपर आए उसके पैर, तो वहां हो गई फिसलन। जब फिसलन हुई तो ऊंटनी धड़म गिरी, तो इनका मौलवी भी गिरा सर नीचे पांव ऊपर। लोग क्या कर ले, सुन्नत अमल है। उन्हें क्या मैं सुन्नत अमल करना है। अब सुनो, नबी करीम ने ऊंटनी पर बैठ के तवाफ किया, मगर इस बात को फुकाहा ने समझा। फुकाहा ने क्या कहा? पहली बात सुनो, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का मोअज़्ज़ा था। नबी करीम जिस जानवर पर सवार होते थे, जब तक आप सवार रहते थे, वो जानवर अदब की वजह से बौनो बराज नहीं करता। ये नबी करीम का मोअज़्ज़ा। जानवर जानते थे कि अल्लाह का हबीब हम पर सवार है, तो जानवर अदब करते थे। जब तक नबी करीम जानवर पर सवार रहते थे, आपकी सवारी की हालत में जानवर कभी पेशाब, बौल, बराज वगैरह नहीं करता था। ये तो नबी करीम की खुसूसियत थी, दूसरे के लिए तो खुसूसियत नहीं। एक दूसरा, नबी करीम ने जो ऊंटनी पर बैठ के तवाफ किया था तो वो तालीम उम्मत के वास्ते, क्योंकि हुजूर ने एक हज किया है फर्ज। उस वक्त दुनिया बहुत थी, तो नबी करीम ने फरमाया अगर मैं नीचे फिरकर तवाफ करूंगा तो तुम सब लोग मुझे देख नहीं सको, तो तुम ठहरे रहो, मैं तवाफ करता हूं, तुम सब मुझे देखो कि मैं इस जगह क्या करता हूं, इस जगह क्या करता हूं, इस जगह क्या करता हूं। तो मेरे तवाफ को देखो कि मैं किस मकाम पर क्या करता हूं, किस कोने पर क्या करता हूं, हजरे अस्वद पर क्या करता हूं, और उसके बाद रुकने शामी, रुकने इराकी और रुकने यमानी पर क्या करता हूं, यहां क्या करता हूं, वहां क्या करता हूं। तुम सब लोग खड़े होकर मुझे देखो, ताकि बराहे रास्त तुम मुझे देख लो और मुझसे समझ लो कि बैतुल्लाह का तवाफ कैसे करना। नबी करीम ने तो उनको सिखाने के लिए ऊंटनी पर बैठ के तवाफ किया था, ताकि बराहे रास्त लोग मुझे देख लें और मुझसे तवाफ करने का तरीका समझ लें। और हुजूर को पता था जब तक मैं सवार रहूंगा, ये नबी करीम के वास्ते खास था। उन्होंने तालीम में उम्मत के वास्ते ऊंटनी पर तवाफ किया था, और किसी और को ऊंटनी पर बैठ के तवाफ करना जाएंगे नहीं। लेकिन वो मौलवी कहना नहीं, मैं नहीं मामू मन, मैं नहीं फोटा हानू मनता, मैं तो सीधा ही तो अमल करना। उन्होंने कहना तीसरा फेरा मौलवी का सिर थले पर लगता होते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखो, हदीस का पढ़ लेना और बात है, हदीस को समझना और है। ये बात जो मैंने आज की है, ये मौलवी अशरफ अली साहब थानवी ने लिखी है, ये तवाफ करने वाली। इसी तरह मैं एक और बात करूं,
जिस मौलवी का ये वाक्य है ना, जिसने ऊंटनी पर तवाफ किया था, उसी का ये वाक्य है। उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगा कि तुम नबी करीम का वास्ता मानते हो, वसीला मानते हो, नबी करीम की शफाअत के कायल हो, नबी करीम के वसीले के कायल हो। तो वो मौलवी जो था ना इनका बड़ा, वो जब वाज करता था तो उसके हाथ में डंडा होता था। वो कहता था मेरा ये डंडा नफा पहुंचा सकता है, मोहम्मद नफा नहीं पहुंचा सकता। और भाई हैदराबाद वाले सुन लो, ये बात भी मौलवी हजरत अली साहब थानवी ने लिखी है। मैं बयान कर रहा हूं और ये तय हो रही है मेरी तकरीर, मैं फिर नहीं सकता। अगर कोई हवाला गलत साबित कर दे तो जो चाहे मुझे सजा दो, और अगर हवाला सही है तो हम किसी को सजा नहीं देते, वो मान ही ले। सुनो, मौलवी हसन अली साहब थानवी ने लिखा कि इनका जो बड़ा मौलवी था ना, बड़ा, वो कहा करता था, ये मौलवी हुसैन अहमद ने भी लिखा है मदनी, वो कहा करता था मेरा डंडा नफा पहुंचा सकता है, मोहम्मद नफा नहीं पहुंचा सकता। चुनाचे उसने 150 आदमी इकट्ठा कर दिया, कहने लगा है मैं तुम्हें तजर्बा करवाऊं। एक जगह ऊंट बैठा हुआ, तो वो मौलवी इनका चला गया और कहने लगा ऊंट को उस रसूलुल्लाह के वास्ते, तुझे रसूलुल्लाह का वास्ता वसीला पेश करता, तुझे रसूलुल्लाह का नाम देता हूं, रसूलुल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के वसीले पर उठ। 2-4 मरतबा जो रसूलुल्लाह का वास्ता वसीला पेश करके उसने ऊंट को उठने के लिए कहा तो ऊंट कोई ना उठ। बाद में उसने मारा ना डंडा तो ऊंट उठ बैठा। कहने लगा देख लो, रसूलुल्लाह के नाम में वसीले में कोई फायदा नहीं पहुंचाया, मगर डंडे में फायदा पहुंचाया तो ऊंट उठ बैठा। तो जो डंडा नफा पहुंचा सकता है वो मोहम्मद नफा नहीं पहुंचा सकता। जब उसने ये कहा तो उन लोगों में तो सारे बेवकूफ तो नहीं थे, कुछ समझदार भी थे। उन्होंने कहा अच्छा तूने अब अपने तरीके से हमें मसला समझाया ना, अब हमसे भी सुना, आ हमारे साथ। इसी तरह वो सारे लोग उनका मौलवी भी, वो एक समझदार आदमी जो था वो कुछ फासले पर एक और ऊंट बैठा हुआ था, वहां ले गया और वहां जाकर कहने लगा ऊंट को कि अल्लाह का नाम ही, अल्लाह के नाम का वास्ता वसीला पेश करता ऊंट, ऊंट अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम के वसीले से उठ, अल्लाह का वास्ता ही उठ। उसने 10-20 मरतबा कहा, ऊंट कोई ना उठा, मारा उसने डंडा तो ऊंट उठ बैठा। उसने कहा जिस तरह से रसूलुल्लाह के नाम का वसीले का मुनकिर हुआ, इस तरह अल्लाह के नाम और वसीले का भी मुनकिर हो। और ये कहे कि अल्लाह का नाम भी वो नफा नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह भी वो नफा नहीं पहुंचा सकता जो डंडा नफा पहुंचा सकता है। तो ये कोई दलीलें चुनाचे आज भी तुम देखो, तुम तजर्बा कर लो, किसी दफ्तर में जाओ तो दफ्तर में कोई क्लर्क बैठा है, उसको कहो अल्लाह का नाम है मेरा काम कर दे, अल्लाह के नाम का वास्ता काम कर, खुदा का नाम है काम, अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन का वास्ता ही काम कर दे, जायज काम है कर दे, मेरा हक है दे दे। वो नहीं, आहिस्ता से उसकी मुट्ठी में 100 रुपये आते कि अब तो कर दे, तो वो कर देगा। तो क्या कहोगे कि जो 100 रुपये में ताकत है वो अल्लाह में नहीं है, यही कहोगे? तो ये मुझे कहेगा, अगर कोई ये नतीजा निकालेगा तो तुम खुद ही कहो उसको क्या करो है? नहीं तो तजर्बा का लोग भी करते रहते हैं। 100 मरतबा अल्लाह का नाम पेश कर काम नहीं करेगा। सिर्फ लोग दे ताइब आदम का वसीला पेश करते फौरन काम हो जाए। लोग पर है ना ताइब आदम की, तो अब क्या कहोगे कि अल्लाह के नाम में वो बरकत नहीं, अल्लाह की जात में वो कुव्वत ताकत नहीं जो 100 के नोट में? तो जो ऐसा कहेगा वो अहमक और बेवकूफ करार पाएगा या नहीं पाएगा? तो इस तरह की दलीलों में एक लोगों को बेवकूफ गुमराह, जो डंडा नफा पहुंचा सकता है वो मोहम्मद नफा नहीं पहुंचा सकता। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जब नया पाकिस्तान बना था तो हम लोग हिजरत करके आए ना उकाड़े में, मैं उकाड़े में हम हाजिर हिजरत करके आए थे इंडिया से, भारत से
اکارے میں آئے تھے 47 میں، تو 8-9 سال اکارے میں رہنے کے بعد میں کراچی میں آیا تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب کہاں سے آئے؟ میں نے کہا اکارے سے، تو اکارے والا مشہور ہو گیا۔ اصل میں ہم اکارے میں نہیں ہیں، ہم تو مشرقی پنجاب سے آئے تھے، امرتسر کے علاقے سے ہجرت کر۔ تو بات یہ کرنی تھی جب ہم یہاں آئے نا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پیروں کے ادھر مزارات تھے، تو لوگوں نے ہندو اور سکھوں نے تمہارے پیروں کے مزارات سے غلاف اتار لیے، وہاں اگر گھڑی لگی تھی تو وہ اتار لی، اور کوئی کپڑا شپڑا کوئی چیز پڑی تھی تو وہ اتار لی، وہ لے گئے، تو تمہارے پیروں نے کیا کر لیا؟ لو یہ دلیل پیش کرے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہندو سکھ مسجدوں سے بھی گھڑیاں اتار کے لے گئے، مسجدوں سے دریا لے گئے، قالین لے گئے، مسجد کی چیزیں بھی چرا کر لے گئے۔ تو کیا کہو کہ اللہ کے گھر سے چوری ہو گئی، اللہ کی چوروں کا کچھ نہیں کر سکا؟ پیروں کو مخالف ہوتی ہے تو اب اللہ کو بھی مخالف ہوگا؟ کیونکہ مسجدوں سے بھی لوگ آج بھی چوریاں کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے؟ تو کیا کہو گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی چوری ہونے دیتا اور چوروں کو پکڑ نہیں سکتا؟ یہ کیسی احمقانہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس طرح تو آپ نے آگے بڑھے تو 360 بت خانے کعبے میں پڑے رہے، خود اللہ کے گھر میں بت پرستی اور کفر شرک ہوتا رہا، تو کوئی کہے کہ میاں جو اللہ اپنے گھر سے بت پرستی اور شرک کفر کو نہیں روک سکا وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے اس نے اللہ کی شان کو سمجھا نہیں ہے، اس نے اعتراض اس لیے کیا ہے کہ اس نے اللہ کی قدرت پر نظر رکھی ہے مگر اللہ کی حکمت سے نظر ہٹا دی۔ اللہ تعالیٰ کہاں قادر و قدیر ہے، کہاں حکیم اور علیم بھی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر سب کچھ کرنے کے باوجود اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حکمت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کر ہی نہیں سکتا، کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، کیونکہ حکمت ہے۔ ایک ہے نہ کر سکنا اور ایک ہے نہ کرنا، نہ کر سکنا اور ہے نہ کرنا اور۔ اللہ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں کیونکہ اس میں حکمت ہے۔ ذرا سوچو، ساری برائیوں کی جڑ کون ہے؟ شیطان۔ ساری حلقہ ہے جو انسان کو بہکاتا ہے، برائیاں کرواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں کہ شیطان کو ختم کر دے، جڑ کو ختم کر دے، نہ شیطان رہے، نہ وسوسے ڈالے، نہ لوگوں کو بہکائے، نہ برائیاں کوئی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا شیطان کو ختم نہیں کر سکتا؟ قادر قدیر نہیں ہے؟ بولو کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہے تو 1 منٹ میں شیطان کو ختم کر دے، مگر وہ نہیں کرتا۔ تو اس کا جو دنیا میں کہ کر ہی نہیں سکتا، کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا کیونکہ اس کی حکمت۔ بیٹے بیت المقدس پر آپ کن کا قبضہ ہے؟ یہودیوں کا، اور یہودی ذلیل ہے، یہودی ملعون ہے، مغضوب ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا یہودیوں پر اللہ نے لعنت کی اور یہ فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا، اور یہودی ذلیل ہے، ضربت علیہم الذلہ۔ تو اللہ نے ان ذلیلوں کو بیت المقدس پر قبضہ دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آج میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ ایک آن میں سب کچھ کر سکتا ہے، مگر قادر و قدیر ہونے کے باوجود جب اس نے یہودیوں کو قبضہ دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حکمت ہے۔ تو لوگ قدرت پر نظر رکھتے ہیں، حکمت سے نظر ہٹا کر اعتراض کر دیتے ہیں، اور جو حکیم ہوتے ہیں وہ قدرت پر بھی نظر رکھتے ہیں، حکمت پر بھی نظر رکھتے ہیں، تو وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ کہتے اللہ تعالیٰ قادر و قدیر بھی ہے مگر علیم و حکیم بھی ہے۔ وہ قدرت کے باوجود جب ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حکمت۔ حکیم کی نظر اٹھتی ہے اس کو حکمت نظر آتی ہے، جاہل کی نظر اٹھتی ہے تو اس کو جہالت نظر آتی ہے۔ یہ اپنی اپنی نظر کی بات ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور سے سنو،
مثالیں پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے افعال کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں لا شریک ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کام کرنے فعل کرنے کی جو قدرت طاقت صلاحیت حاصل ہے کہ وہ فعال ہے، تو یہ ساری قدرت طاقتیں اس کی حقیقی اور ذاتی ہیں۔ اور بندے کو جو اللہ نے قدرت دی ہے، صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے، شعور بخشا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی عقل اور شعور سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور قدرت و طاقت سے بندہ بھی کام کرتا ہے، بہت کچھ بناتا ہے۔ اور دیکھ لو، بندے نے ہوائی جہاز بنا دی، راکٹ بنا دی، کس قسم کی مشینریاں بنائی، کس قسم کی چیزیں بنا کر وہ ہمارے سامنے لا رہے۔ تو بولے کہ بندے بھی وہ فیل کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ بھی فیل کرتا ہے، بندے بھی فیل کرتے ہیں، مگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فعال ہے، اس کے افعال جو ہے وہ حقیقی ہے، بلکہ بندے جو افعال کرتے ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ کے ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو صلاحیت، قوت و طاقت اور شعور عطا فرمایا۔ اچھا، تو افعال کی بھی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ بھی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، نبی کریم بھی لاتے ہیں، اللہ بھی وفات دیتا ہے، جانوں کو نکالتا ہے، ملک الموت بھی نکالتے ہیں، اللہ بھی مارتا ہے، بندے بھی ایک دوسرے سے مارتی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، افعال کی مثالیں بھی، یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ اب ذرا نام کی مثالیں لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، جو اللہ کے نام ہیں، انہی ناموں کا اطلاق غیروں پر بھی ہوا۔ مثلا اللہ کا نام رؤوف ہے، رحیم ہے، اللہ کا نام شہید ہے، تو نبی کریم رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، شہید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفیظ بھی ہے، علیم بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی حفیظ علیم، حفیظ اور علیم کا اطلاق حضور پر بھی ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں انی حفیظ علیم، کہ میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی۔ میں بڑی موٹی سی بات کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے آگے بڑھنا ہے، خشک قسم کا مضمون میں نے شروع کر دیا ہے، مگر اس مضمون کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو بہت سی باتیں آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے مولا۔ بولو اللہ مولا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ مولا، اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے مولا۔ جب اس کی اضافت ہم اپنی طرف کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولا نا، ہمارا مولا، مولا نا کیا مطلب؟ ہمارا مولا۔ تو آپ قرآن شریف میں کہتے ہیں وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مولانا۔ بولو یہ مولانا کس کو کہتے؟ بولو اونچی بولو، یاد ہے اللہ، اللہ کو کہتے ہو مولانا، اور جس کے منہ پر داڑھی ہے اس کو بھی کہتے ہو مولانا، کہتے ہو یا نہیں؟ مولانا کہتے ہو یا نہیں؟ تو جو اللہ کا نام ہے وہ تم غیروں کو دیتے تو تم تو مشرک ہو۔ تو ان کو چاہیے کہ آئندہ کبھی اپنے کسی مولوی کو مولانا نہ کرے، کیونکہ مولا تو اللہ ہے، مولانا تو اللہ ہے، اور یہ مولویوں کو کہتے ہیں مولانا، تو یہ مشرک نہیں ہوئے، کیونکہ جو اللہ کا نام تھا وہ انہوں نے غیروں کو دے دیا۔ تو اب اگر اس طرح شرک ہونے لگے تو بولو دنیا کا کوئی شخص بھی شرک سے بچ سکتا ہے، کیونکہ ہر فرقے کا آدمی اپنے مولوی کو کہتا ہے مولا، اور اللہ کو بھی کہتے ہیں مولا،
تو جو اللہ کا نام رکھتے ہیں وہی مولوی ہو، تو یہ تو شرک فی الاسماء ہو گیا، یہ سارے مشرک ہو ہیں۔ اچھا اور سنو، یہ مدرسے کھولتے ہیں تو مدرسے کا نام رکھتے ہیں تعلیم القرآن، اور جو قرآن سکھاتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ معلم۔ تعلیم مصدر ہے نا تفعیل کے وزن پر، تعلیم کے معنی سکھانا، اور جب اس کی آپ گردان کریں گے تو کہیں گے علامہ یعلم تعلیماً فہو معلم، تو بولو جو تعلیم دے گا وہ کون ہوگا؟ جب تعلیم مصدر سے اس میں فاعل بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ معلم۔ معلم کے معنی قرآن کی تعلیم دینے والا، اور میں کہتا ہوں قرآن کی تعلیم دینے گے تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ علامہ جو ہے، علامہ علامہ جو ہے بولے گے کون سے باب سے ہے؟ باب تفعیل سے۔ تعلیم اس کا مصدر ہے، علامہ نبی کا صیغہ ہے، اور علامہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالی تعلیم دیتا ہے، تو جب علامہ کا فاعل بنائے گے تو بنے گا معلم، تو قرآن کی تعلیم دینا تو یہ اللہ کی صفت ہے، اور تم خود یہ کہتے ہو ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے وہ تم کرتے ہو، قرآن کی تعلیم دے رہے تو اللہ کا کام، اور تم کہتے ہم بھی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو تم شرک نہیں ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر شرک کا فارمولہ اور فلسفہ جو انہوں نے ایجاد کیا ہے وہ اختیار کیا جائے تو دنیا میں کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے تو ایسی شرک کی مشین چلائی، کسی کو نہیں چھوڑا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خود بھی نہیں بچے، خود بھی نہیں بچے۔ چنانچہ دیکھو ابھی ایک رکعہ مجھے کسی نے دیا تھا، اس رکعے میں بڑی عجیب بات لکھی ہوئی تھی۔ مولوی نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص، یہ دیکھو یہ چھوٹا رکعہ تھا، یہی ہے، کسی شخص نے رکعہ لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب جہاں آئے تھے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، ہاں نام بھی انہوں نے لکھا مولوی صاحب کا، مگر میں نام نہیں لیتا، کیا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جو لوگ نظر نیاز کرتے ہیں نا، نظر نیاز کی مخالفت کرتے ہوئے وہ مولوی نے ایک مثال دی، کہتا ہے اگر تم اپنی بیوی کو ماں کہہ کر پکارو تو وہ تمہارے لیے حرام ہے، اور اگر تم اپنی ماں کو اپنی بیوی کہہ کر پکارو تو وہ تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ بیوی ماں نہیں ہو سکتی اور ماں بیوی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی مثال۔ اسی طرح نظر نیاز بھی اللہ کے لیے ہے، تو اگر تم کسی اور کے لیے کہو گے تو وہ حرام۔ مثال ذرا دیکھو، اس مثال کا اس سے کیا تعلق؟ یہ مجھے مثال نہ دیکھو۔ اب جو ایک صاحب نے لکھا ہے ذرا غور سے سنو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے ماں تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوتی، بیوی رہتی۔ اگر کہہ دے نا کہ تم میری ماں کی مثل ہے تو اس کو قرآن شریف کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں جہاد۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 7 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پڑا، یا تو 7 روزے رکھ لے یا 7 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے یا برباد کر دے، بیوی حرام نہیں ہوتی۔ 7 مسکینوں کو کھانا کھلا دے پھر بیوی ہے، پھر بیوی کی بیوی۔ اور کوئی عقل مند ماں کو تو بیوی نہیں کہہ سکتا، البتہ بیوی کو ماں لوگ کہہ دیتے، کہتے ہیں آئندہ تو ایسی ہے میرے لیے جیسی میری ماں۔ کبھی بیوی سے بھی کسی نے کہا کہ تو ایسی ہے میرے لیے جیسے میری بیوی؟ جو بیوی کو ایسا کرے وہ تو میں دوسرے لفظوں میں کیا کہوں، جو ماں کو بیوی کہے، کیونکہ بیوی کے ساتھ جو کچھ میاں کر سکتا ہے وہ ماں کے ساتھ کبھی ہو سکتا ہے۔
جاہل سے جاہل آدمی کبھی ماں کو نہیں کہتا تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری بیوی. ہاں بیویوں کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں, اور اس کو کہتے ہیں زہار. اس کے لیے کفارہ ہے, طلاق نہیں پڑتی. بیوی اس کے واسطے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی اگر وہ 7 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اگر یہ مسئلہ دیکھنا ہو تو 28ویں پارے کے پہلے صفحے میں دیکھ لو. 28ویں پارا اٹھائے اور اس کا پہلا ہی سزا دیتے باہر گئے بندگی میں جو راہنا النساء. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس مسئلے کو بیان کیا. اچھا کہاں یہ بات نظر نیاز کی. اچھا اب میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی باتوں پر اور مثالوں پر. تم دیکھو مولویوں کو نظر نیاز نذرانے ہدیے دیتے ہو یا نہیں؟ ان سے پوچھو کہ جب تم جو مولویوں کو بلاتے ہو تقریریں کرنے کے لیے, کوئی مولوی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی گاڑی بیٹھ کے آیا, کوئی ہوائی جہاز پر بیٹھ کے آیا, تو تم جاتے وقت ان کو پیسے دیتے ہو یا نہیں؟ تو وہ پیسے کیا ہوتے ہیں؟ کیا کہہ کے دیتے؟ مولوی صاحب یہ آپ کی نظر ہے, یہ ہدیہ ہے, یہ نذرانہ ہے. تو اگر اللہ کے سوا کسی کو نظر دینی جائے گی تو کسی اپنے مولویوں میں کیوں دیں گے؟ دیتے یا نہیں؟ کیا دیتے ہیں؟ ان سے پوچھو کیا کہہ کے دیتے ہیں؟ اگر کبھی کرایا تو کرایہ تو تھوڑا ہوتا, یہ تو زیادہ دیتے. یا تو یہ کہیں گی اتنے کرایہ ہے اور اتنے آپ کا ایوزانہ ہے. ایوزانہ تو پھر ایوزانے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہمیں بات سنایا یہ اس کا ایوزانہ ہے, یہ اس کی قیمت ہے. اور قرآن کی یا بات کی کوئی قیمت تو دے نہیں سکتا. لا محالہ یہی کہتے ہوں گے کہ یہ جی ہدیہ ہے, یہ نذرانہ. کہ کسی اپنے زندے مولوی میں نذرانہ دیتی جائے تو جائز ہے, جب اللہ کے سوا کسی کو نظر کرنی جائز نہیں. تم اپنے مولویوں کو کر دیتے, کیا وہ اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے یا نہیں؟ تو تم بھی تو غیر اللہ کو نظر نیاز دیتے ہو, اور دیتے ہی نہیں لے بھی لیتی ہے. چلے گئے تجربہ کر لو, 500 روپیہ لے کے چلے گئے ان کے پاس اور جانا اکیلے. کہنا بھائی صاحب یہ نظر نیاز کے پیسے ہمیں کیا کریں؟ 11ویں پکاؤں یا آپ کو 2 روپئے میں مجھے دے دیتے, ہم کسی میرے کام نہ لے لیتے جو مرضی کا. تو آپ جس وقت یہ میرے لگے کبھی تجربہ کرے, 500 روپیہ لے گئے جانا چاہیے, اور بندہ کوئی پکڑا جائے یہ واپس نہیں جاتا ہے. تو مولوی صاحب یہ نظریں میں آپ کے پیسے میرے پاس 500 روپیہ, تو کوئی تو کہتا ہے 11ویں کی نماز بتاؤ, کوئی کہتا ہے کچھ کرو, تو کوئی کہتا ہے کسی مدرسے میں دے دو, کوئی کہتا ہے کسی مولوی صاحب کو دے دو, وہ کسی نیک کام میں لگا دیں گے. تو میں کیا کروں؟ ہے نظر نیاز کے پیسے. مولوی صاحب کہیں گے یہ جس نے تجھے یہ مشورہ دیا نا کہ کسی مولوی کو دے دو, وہ بڑا صحیح مشورہ ہے, تو تم مجھے دے دو تو میں کسی نیک کام میں لگا دوں گا, تو اس کو دے دو. نہ لے کر جیل میں ڈال لے تو جو مرضی کہ جس وقت یہ لینے تو کہنا کہ تم تو کہتے ہو اللہ کے سوا کسی کو نظر دینی جائز نہیں, تو تم اللہ ہے یا غیر اللہ؟ تم بھی تو غیر اللہ, تم ایک سے کیوں نظر لے رہا ہے؟ اگر نظر دینے والا مشرک ہے تو جو نظر کو لیتا ہے وہ بھی تو جائز سمجھ کے لے رہا ہے, حرام سمجھ کے لے رہے ہو یا جائز؟ اگر کہ جائز تو بھی تو میرے ساتھ مشرک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ان کو نظر دو تو جائز, اور اللہ والوں کو نظر نیاز دو تو حرام. توبہ. اور انہوں نے اس مسئلے کو بھی حدیث سے پیش کر, یہ کہتے ہیں نا ہم اہل حدیث ہیں, ہم حدیث سے اس مسئلے کو پیش کرتے. سنو غور کے ساتھ, اس حدیث کو امام المحدثین علامہ امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں نقل کیا. ذرا توجہ سے سنو. اور جو امام جلال الدین سیوطی جانتے ہو کون ہے؟ مولوی انور شاہ صاحب کشمیری جو دیوبند کے صدر مدرس ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی وہ محدث ہیں جنہوں نے 22 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے مرنے والوں اور وفات پانے والوں کے لیے صدقے کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کیا ہمارے صدقے اور ہماری خیرات ان کو پہنچتی ہے؟ بولے کس نے سوال کیا؟ نبی کریم کے جلیل و قدر صحابی خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اس سوال سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ کرام بھی وفات پانے والوں کے لیے صدقے خیرات کیا کرتے تھے، تبھی تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے وفات پانے والوں کے لیے جو صدقے کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ہمارے صدقے اور ہماری خیرات ان کو پہنچتی ہے؟ تو نبی کریم نے جو جواب دیا سن، حضور نے فرمایا نعم، پہنچتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یفرحون کما تفرحون بہدیتکم، وہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ہدیے سے خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح تم عید، بقرعید، شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اپنے عزیزوں کو ہدیے تحفے بھیجتے ہو تو تمہارے عزیز خوش ہوتے ہیں، اسی طرح وہ وفات پانے والے جن کو صدقے خیرات وغیرہ بھیجے جاتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ہمارے صدقے اور ہماری خیرات ان کو کس طرح پہنچتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم صدقہ خیرات کرتی ہو، جبریل امین اس کو ایک نوری طبق میں رکھ دیتی ہے اور رکھ کر اس قبر والے کے پاس پہنچتے ہیں جس کی روح کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، جس کی روح کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، اس کی قبر پر جبریل جاتے ہیں اور جا کر کیا کہتے ہیں؟ یہ سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے، یہ ہدیہ ہے جو تیرے گھر والے نے تجھے بھیجا ہے۔ کہنے جبریل کیا کہتے ہیں؟ ہدیہ۔ اب بولے جبریل کیا کہتے ہیں؟ ہدیہ۔ تو ہدیے کو ہی نظروں میں آگ کہتے ہدیہ۔ جبریل کہتے ہیں ہذہ ہدیۃ اہداھا الیک اہلک، اے قبر والے یہ ہدیہ ہے جو تیرے گھر والے نے تجھے بھیجا۔ تو پھر وہ قبر والا حضور فرماتے ہیں فیفرح، وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کے آس پاس جو روحیں ہوتی ہیں ان کو کہتا ہے دیکھو میرے گھر والوں نے مجھے یہ ہدیہ دیا، تو اس کے آس پاس والے دیکھتے ہیں۔ تو سنو آگے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَحْزُنُ جِيرَانُهُ الَّذِي لَمْ تُهْدَىٰ إِلَيْهِمْ، اور اس کے وہ پڑوسی جن کو کوئی ہدیہ نہیں پہنچتا وہ بڑے غمگین ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہائے ہمارا بھی کوئی پیچھے ہوتا تو وہ ہمارے لیے ہدیہ بھیجتا تو ہمیں بھی خوشی ہوتی، تو وہ بڑے افسردہ بڑے غمگین سے ہوتے ہیں۔ بلا سوچو ہے کون ہے وہ جن کو کوئی ہدیہ نہیں پہنچتا؟ یہی تو ہے جو کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات ہدیہ نذرانہ بھیجنا حرام ہے۔ انہوں نے کہا حرام ہے، گھر والوں نے کہا جب پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ جب اس نے راستے میں رہ جانا پہنچ رہے نہیں تو پھر ظاہر کرنے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا نہیں پہنچتا، انہوں نے کہا نہیں پہنچتا تو ہم پہنچائیں گے بھی نہیں۔ اب وہاں رو رہے ہیں کہ اے کاش ہمارے پچھلے بھی کوئی صدقہ خیرات کرتے، ہمیں بھی ہدیہ پہنچتا، صدقہ پہنچتا تو ہمیں بھی خوشی ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں جبریل کہتے ہیں ہذہ ہدیۃ، معلوم ہوا کہ وفات پانے والوں کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے، خیرات کی جاتی ہے اور اس کا ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے، وہ ثواب ان کے لیے ہدیہ اور نذرانہ ہوتا ہے۔
دیکھو یہ کہتے ہیں کہ نظر نیاز اللہ کے سوا کسی اور کی نہ کرو. ہم کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں اس بات کو, ہم مان لیتے اللہ کے ہمارے پاس بڑے کرائے, مگر ہم اس بات کو مان لیتے. لیکن میں اصل بات کروں, فیصلہ کروں جس کا کوئی انکار نہ کر سکے. نظر نیاز ہے اللہ کے لیے اور اس کا ثواب ہے بزرگان دین کے لیے. جیسے بولے نفلی نماز کس کے لیے پڑھو گے؟ اللہ کے لیے. نفلی نماز اللہ کے لیے, نفلی روزہ اللہ کے لیے, نفلی حج اللہ کے لیے, مگر اس کا ثواب وفات پانے والوں کے واسطے. تو جس طرح نماز اللہ کی عبادت ہے, نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے ثواب پہنچائیں گے کسی اللہ والے کو, اسی طرح نظر نیاز اللہ کے لیے اور اس کا ثواب پہنچائیں گے بزرگان دین. ہم ثواب پہنچاتے ہیں اور عرف میں اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے جو بزرگان دین کی خدمت میں ثواب بھیجا اس کا نام ہم نظر نیاز اور ہدیہ وغیرہ رکھتے. یہ عرفی نظر نیاز ہے جو تم میں لیتے وہ ہماری مراد اور ہمارا مقصود نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ نماز کا ثواب پہنچانا تو میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں, نبی کریم کی حدیث. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ جب زندہ تھے تو حضور میں ان کے ساتھ نیکی کرتا تھا, تو اب میرے ماں باپ وفات پا گئے, اب بھی میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ حضور نے فرمایا کر سکتے. اس شادی میں کہا حضور آپ مجھے خود بتائیے, آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنے مرنے والے ماں باپ کے ساتھ نیکی کس طرح کروں, کیا طریقہ ہے نیکی کرنے؟ حضور نے فرمایا ان من البر ان تصلی لهما ما صلاتك وان تصوم لهما ما صيامك. اب تیرا نیکی کرنا یہ ہے کہ جب تو اپنی نماز پڑھے تو ان کے واسطے بھی پڑھ, اور جب تو اپنے روزے رکھے تو ان کے واسطے بھی رکھ. کیا مطلب؟ جب تو اپنی نماز پڑھے کہ یعنی جو فرض نماز ہے وہ تم پر فرض ہے, وہ تو تیری اپنی نماز, تو فرض نماز پڑھ کے اس کا ثواب کسی کو نہیں پہنچا سکتا. اپنی فرض نماز کے ساتھ 2 نفل 4 نفل 8 نفل جتنے تجھ سے ہو سکیں وہ نفلی نماز پر اس نیت سے کہ اس نماز کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو پہنچے. حدیث کے اگر آپ سنو انت سمیا لاہو کہ تم نماز کرو اپنے ماں باپ کے واسطے. کیا مطلب؟ ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچانے کے واسطے, ورنہ نماز تو کرے گا اللہ کے واسطے. دیکھو نماز کس کے واسطے کرے گا؟ اللہ کے واسطے. لیکن حضور فرماتے ہیں ماں باپ کے واسطے. کیا مطلب؟ ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچانے کے واسطے. اسی طرح ہم نظر نیاز کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اس کا ثواب یعنی صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اس کا ثواب پہنچاتے ہیں بزرگان. تو یہ سمرن بات آ گئی تھی جو میں آج کر رہا تھا نا مسئلہ, جہاں سے یہ صاف نکلی وہاں پھر آ جاتا. انت مولانا, اللہ کو کہتے ہیں انت مولانا, اور سارے جہان کے مولویوں کو کہتے ہیں مولانا. تو آئندہ ان کو چاہیے کسی اپنے مولوی کو مولانا نہ کرے, کیونکہ مولا نام ہے اللہ. اگر انہوں نے کسی اور کو بھی مولا کہہ دیا تو یہ صرف فی اصل سے ہوگا اور یہ مشرک ہو. 5ویں بات سن, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم دلدار سچے دل سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. اب لا الہ الا اللہ کا ترجمہ جب سے اسلام آیا ہے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ بچے بھی جانتے. بولو لا الہ الا اللہ کا کیا ترجمہ؟
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. سیدھا حساب یہ ترجمہ ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. مگر آپ یہ ترجمہ کیا کرنے لگ گئے؟ ایک مولوی آ گیا کراچی, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی یارویں والا. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی بازی والا. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی داتا کا بخش. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی لا الہ الا اللہ ترجمہ نہیں ہے کوئی یارویں والا, نہیں ہے کوئی بارہویں والا, نہیں ہے کوئی دانی بخش, نہیں ہے کوئی دانی شکر. اللہ کے سوا کسی ساری رات توحید بیان کرتا رہا. اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھو. اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو. جو مانگو اللہ سے مانگو. اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہ رکھو. اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے سوا کسی سے نفع کی امید رکھ. ساری رات لگا ہے. جن لوگوں نے بلایا تھا وہ سیدھے سادے لوگ تھے, وہ بھی سنتے رہے کہ کیا کریں. سنا ہی تو مولوی صاحب جانے لگے. مولوی صاحب نے کہا کہ مسافہ کرو. کون مسافہ کر لی. مولوی صاحب کہنے لگے ذرا گرم مسافہ کرو. گرما گرم جی, گرما گرم مسافہ کیسے کچھ دیو. اتنی دور سے آیا کچھ دیو. اٹلا نظرانہ انہوں نے کر دیا. لا الہ الا اللہ. مولوی صاحب اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھو. اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو. مولوی صاحب ساری جوش سے بھائی سکھانی ہوئی. ٹھیک ہے توحید سکھاتے ہو مگر ابھی اسی توحید کے خلاف خود کر رہے ہو یا نہیں. آئندہ وعدہ کرو کہ اس طرح نہ کریں. کہنا اچھا نہیں کرتا جو ڈوب لینا. یہ تو ان کا حال ہے. کہتے اللہ کے سوا کسی نے کوئی مدد نہ مانگو. ان سے پوچھو, تم بھی دیکھتے ہو ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں یا نہیں. کسی کی تخصیص نہیں. کوئی بھی کہے کون ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے تو حکیم کے پاس نہیں جائے, ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے ہیں. بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, حکیموں کے پاس جاتے ہیں, مقدمہ بن جائے وکیل کرتے ہیں. کوئی مصیبت آ جائے دنیا کے حاکموں سے مدد مانگتی ہے. مدرسے چلانے ہو تو چندے لیتے ہیں, کھانے لیتی ہیں. خود غیر اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں. اور کہتے ہیں نبی کریم سے مانگنا, نبی کریم سے امید رکھنا یہ شرک ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں کمال فرماتے حاکم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے. اعلیٰ حضرت فرماتے حاکم داد دیتا ہے, مدد دیتا ہے, اور حکیم دوا دیتا ہے. حاکم مدد کرتا ہے, حکیم دوا دیتا ہے, نبی کریم کچھ نہیں دیتے. حاکم حکیم
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہمارا دل و جان سے خدا کی قسم ہم سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لائق عبادت نہیں سمجھتے. ہمارا ایمان ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ. ہم نبی کریم کی عبادت نہیں کرتے, نبی کریم کی تعظیم کرتے. بولو کیا کرتے؟ تعظیم. سنو, تعظیم اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ ایک بات یاد رکھ لو, سنیو, انشاءاللہ فائدہ دے. نہیں تو یہ بات عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے. میری چھوٹی سی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے برکات میلاد شریف, اس کے اندر میں نے یہ مسئلہ لکھا ہے. میں بڑی موٹی بات کرتا ہوں جس کو آپ یاد رکھنا. انشاءاللہ العزیز آپ کا عقیدہ مضبوط رہے گا, کسی سے بات کرو گے تو اس کو جواب بھی دے سکو. عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے؟ عبادت یہ ہے, ادھر دھیان کرو, عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود مان کر, یہ بنیادی الفاظ ہے یاد رکھیں, کسی کو معبود مان کر بنیت عبادت اس کے آداب بجا لانا, یہ ہے عبادت. اس میں جو خاص بات ہے نا یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ عبادت اس وقت ہوگی جب آپ معبود مان کر کریں گے. اگر آپ معبود نہیں مانتے عبادت نہیں ہوگی. عبادت اس وقت ہوگی جب آپ معبود مان کر کریں گے. مثلا کوئی شخص سجدہ کرے مگر اللہ کو معبود نہ مانے تو اس کا سجدہ عبادت نہیں. کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے مگر اللہ کو معبود مان کر عبادت کی نیت سے بھوکا نہ رہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. عبادت کب ہوتی ہے؟ جبکہ معبود مان کر بنیت عبادت اس کے آداب بجا لائے جائیں. اور تعظیم یہ ہے کہ کسی کو معبود نہ مانے. نبی ہے تو نبی سمجھے, صحابی ہے تو صحابی سمجھے, اہل بیت ہے تو اہل بیت سمجھے, ولی ہے تو ولی سمجھے, ماں باپ ہے تو ماں باپ سمجھے, استاد ہے تو اس کو, یعنی جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو مان کر بنیت احترام, بنیت ادب اور تعظیم اس کے آداب بجا لائے. تو اب فرق کیا ہوا؟ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مانے گا, اور اگر معبود نہیں مانتا جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو مانتا ہے, نبی کو نبی مانتا ہے, ولی کو ولی مانتا ہے, ماں باپ کو ماں باپ مانتا ہے, تو اس کے آداب بجا لاتا ہے کہ یہ عبادت نہیں بلکہ تعظیم. اب بولو عبادت کب ہوگی؟ جب ہم معبود مانیں گے, اور ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود مانتے ہی نہیں, لہٰذا کسی اور کی عبادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ کسی بزرگ کے ہاتھ چوم لو کہتے تو پوجا نہیں, کہتے کو پوجا نہیں ہے تو, اور ہاتھ چومنا تو ہے نا بڑی عام بات. پیر چوم لو اگر پیر چومو تو پیر چومنے کے لیے تو جھکنا پڑتا ہے, اپنا منہ جھکا کے پیر تک لے جانا پڑتا ہے. کسی کے پیر چوم کے دیکھو آپ, پھر دیکھنا ہی تو دیکھو سجدہ دیکھو پوجا پاٹ ہو تو بتاؤ انہوں نے خدا سنی خدا بنا دیکھو سجدہ پاٹ. تو یعنی ان لوگوں نے چومنے کو, ادب اور احترام کو, تعظیم کو عبادت قرار دیا اور تعظیم کرنے والوں کو مشرک قرار دیا. آگے ہم نے اس کے متعلق عرض کر دیا. ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود مانتے نہیں, لہٰذا کسی اور کی عبادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم انبیاء اور اولیاء کی عبادت نہیں کرتے بلکہ تعظیم کرتی ہے. تعظیم کی بعض قسمیں حرام ہو سکتی ہیں, شرک نہیں ہو سکتی.
بعد قسمیں حرام ہو سکتی ہیں. مثلا کسی کو تعظیمی طور پر سجدہ کرے تو سجدہ کرنے سے نبی کریم نے منع فرما دیا. تو اب سجدہ تعظیمی ممنوع حرام، اس لیے کہ نبی کریم نے منع فرما دیا. جانور حضور کو سجدہ کرتے تھے تو صحابہ نے دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ حق بولتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو حضور نے فرمایا نہیں مجھے سجدہ نہ کرو. اللہ کے سوا اگر کسی اور کو سجدہ کرنا لائق ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کیا. حضور نے سجدے سے منع فرما. اب یہ تعظیم کی قسم حرام ہو گئی. تعظیماً سجدہ کرنا حرام ہو گیا کیونکہ نبی پاک نے ایسی تعظیم کرنے سے منع فرما دیا. سب بولو سجدہ تعظیم حرام ہے. سجدہ تعظیم حرام. ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. اب میں یہاں ایک بات کرتا ہوں. صحابہ کرام نے سجدہ کرنے کے لیے اجازت مانگی تو حضور نے منع کر دیا. لیکن انہیں صحابہ نے حضور کے ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت مانگی تو حضور نے اجازت دے دی. صحابہ نے کہا حضور ہم آپ کے ہاتھ پیر چوم لیں. فرمایا چوم. ہاتھ پیر چومنے کی حضور نے اجازت دی اور سجدہ کرنے سے منع کر دیا. معلوم ہوا ہاتھ پیر چومنا سجدہ نہیں. اگر یہ سجدہ ہوتا تو حضور اس سے بھی منع فرما دے. اس کی تو اجازت دی اور سجدے سے منع کیا. ہم بھی کہتے ہیں سجدہ حرام. جو سجدہ کرتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو گناہ گار کیونکہ وہ فعل حرام کا مرتکب ہو. لیکن نبی پاک نے خود ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دی. حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ نبی کریم کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے تھے. امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر حدیث لکھی ہے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم اپنے چاچا حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے پیر بھی چومتے اور صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پیر چومتے. ہماری فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے در مختار. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کے پیروں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام جب نبی کریم کے پیر چومتے تھے تو بولے وہ اپنے منہوں کو جھکا کر نبی کریم کے پیروں تک لے کے جاتے تھے یا نہیں؟ اور آپ بھی اپنی والدہ ماجدہ کا پیر چومنے چاہیں تو اپنا منہ جھکا کے پیروں تک لے کے جائیں گے یا نہیں؟ یا اما جان سے کہیں گے اما جان ذرا پیر اٹھا کے میرے منہ کو لگا دیں میں چوم لوں کیونکہ اگر میں جھک گیا تو کہیں شرک ورک نہ ہو جائے. تو بولے آپ کی اما جان کا پیر 5.5 فٹ اونچا جا سکتا ہے اور کوئی معصوم کوئی محبت کوئی شریف لڑکا اپنی ماں سے ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ یہ بڑی تحقیقی کی بات ہے. ماننا پڑے گا کہ جو بھی کسی کے پیر چومے گا وہ اپنے منہ جھکا کے پیروں تک لے کے جائے گا تبھی پیروں کا بوسہ ہوگا. صحابہ کرام بھی جب حضور کے پیر چومتے تھے تو اپنا منہ جھکا کر پیروں تک لے کے جاتے تھے. اچھا دھیان کرنا ذرا. سجدہ بھی بغیر جھکے نہیں ہو سکتا اور پیر کا بوسہ بھی بغیر جھکے نہیں ہو سکتا. جھکنا دونوں میں پایا جائے گا. سجدے کے لیے بھی جھکنا پڑے گا, چومنے کے لیے بھی جھکنا پڑے گا. نہ سجدہ بغیر جھکے ہو سکتا ہے نہ پیر کا بوسہ بغیر جھکے ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ سجدے کی نیت سے جھکے تو گناہگار ہوں اور چومنے کی نیت سے جھکیں گے تو ثواب کے حقدار ہوں گے. جھکنا دونوں میں ہوگا
مگر ایک جتنا گناہ ایک جتنا ثواب، دونوں میں فرق کرنے والی چیز ہے بندے کی نیت۔ سجدے کی نیت سے جھکے گا گناہگار ہوگا، چومنے کی نیت سے جھکے گا ثواب کا حقدار ہوگا۔ مگر یہ کسی کی نہ نیت دیکھے نہ یہ دیکھے کیا کر رہے ہیں، ذرا جھکیا نہیں اور نہ شور میں چاہو پوجا پاٹ ہو رہی ہے، پوجا پاٹ ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے۔ توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دکھ کے ساتھ یہ مسئلے کرنے پڑتے ہیں کہ ہم لوگ خواہ مخواہ مسلمانوں کو مشرک بدعتی بنانے پر تلے ہوئے، اور جن کی یہ مخالفت کرتے ہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی کاکا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، ان مولویوں سے پوچھو تم نے کتنے کافروں کو مسلمان کیا؟ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو مسلمانوں کو مشرک بنانے پر بڑے شیر ہیں۔ میاں اسلام پھیلایا ہے کوئی نہیں، اولیاء اللہ نے پھیلایا ہے۔ ایک خواجہ غریب نواز اجمیری سرکار نے 95 لاکھ کافر کو مسلمان کیا۔ وہ اللہ کے پیارے تھے، وہ آج میرے پانی تھے، وہ ولی کامل تھے، ان کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، انہوں نے کوئی دفتر نہیں کھولے تھے، کوئی کھانے کٹھی نہیں کی تھی، ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، ان کے ساتھ رسول اللہ کا کرم تھا۔ کفرستان میں گئے، کفر گڑھ میں گئے، اور سارا راجپوتانہ راجستھان کا علاقہ سب حضرت کا مسلمان کیا ہوا ہے۔ 95 لاکھ کافر کو آپ نے مسلمان کیا، اور یہ ان کی شان میں گستاخی، یہ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے۔ اور سیدنا غوث اعظم کا لقب ہی محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ ہزاروں کافروں کو آپ نے مسلمان کیا، اور لاکھوں فاسقوں فاجروں کو متقی پرہیزگار بنایا، چوروں کو قطب بنایا۔ پنجاب میں اسلام پھیلایا حضرت سید علی حجویری، المعروف حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام ہی نہ دیکھا، آپ پنجاب کا حال پر کر دیکھیں کہ پہلے کیا تھا، جو بھی تھے جہاں جو بھی وہ لوگ ورنہ میں جادو وغیرہ کر کے بھینسوں میں بیماریاں ڈال دیتے تھے، اور اگر کوئی ان کو دودھ نہیں دیتا تھا تو بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلتا۔ سرکار دادا صاحب تشریف لے گئے، اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ جوگیوں سے متعلق لوگوں سے کہا کوئی دودھ وودھ ان کے پاس نہ لے کے جاؤ، مسلمان بنو، کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو۔ اسلام ان چیزوں کا قائل نہیں ہے، انشاءاللہ تمہاری بھینسوں کے تھنوں سے دودھ ہی نکلے گا، دودھ نہیں نکلے۔ آپ نے جب تبلیغ کی، لوگ مسلمان ہونے شروع ہوئے تو جوگیوں کو مصیبت ہوگی کہ دودھ نہیں آتا، ان کو پتا چلا، پھر داتا صاحب کے ساتھ مقابلہ ہوا، ان جوگیوں نے کہا یا کچھ دیکھ لو یا دکھا لو، فرمایا ہم نے کیا دکھانا، ہمارا رب بھی سب کچھ دکھائے گا۔ تو مقابلہ ہوا، حضرت غالب آئے اور جوگی مغلوب ہوئے، اسلام پھیلا، اور پنجاب میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ اسلام پنجاب میں اسلام پھیلانے والے حضرت داتا گنج بخش ہے۔ ایک نعرہ زندہ لگانا، مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مولانا محمد شفیع قادری، مجیب الرحمان ہے میرا نام۔ تیرا مجیب الرحمان دوسرا مجیب الرحمان، کہتا ہے میرا نام ہے مجیب الرحمان آرائی، یہ بنگالی نہیں۔ اچھا صاحب، اس لیے کہتے ہیں زندہ نعرہ، زندہ کا مطلب یہ کہ میرا جاندار، زندہ اسی کو کہتے ہیں جس میں جان ہو، یعنی جاندار قسم کا زوردار نعرہ ہے، یہ ہے اس کا مطلب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اکبر بادشاہ
ربانی امام مجدد ان اولیاء اللہ نے دین پھیلایا. ان مولویوں کے اختیار میں ہوتا ہے, ان مولویوں جیسے